अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा पाकिस्तान। कल तकरीर हुई नवाज शरीफ साहब की और उसके हवाले से जो रद्द अमल बहुत सी जमातों का भी आया, लोगों का भी आया, तो हमने सोचा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको हाल ही में काफ़ी शिकायत हैं PMLN से और नवाज शरीफ साहब के आने के हवाले से भी बहुत बातें कही गई, तो हमने सोचा आज हम दावत दें सैयद खुर्शीद शाह साहब को। सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एग्जीक्यूटिव कमेटी के सीनियर मेंबर हैं और फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब, वेलकम टू द शो। बहुत अरसे के बाद आपने टाइम निकाला हमारे पास आने के लिए। तो शाह साहब, आप बहुत कुछ फरमाते रहे पार्टी के हवाले से, तो पहले तो ये बताइएगा, जो तकरीर आपने कल सुनी नवाज शरीफ साहब की, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कोई मज़ाहमती तो बयानिया नहीं था उनका कोई? देखें, पहली बात तो मैं मियां साहब को पाकिस्तान आने पे वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पाकिस्तान में इंशाल्लाह रह के अपना पॉलिटिकल रोल अदा करेंगे और पाकिस्तान में सियासत करेंगे। जहां तक उनकी तकरीर का मसला है, वो जाराना तो नहीं था और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, और जमहूरियत को हाथ से जाने न दे। कोई ऐसी बात नहीं की है जो पहले उसने जज्बात में कही थी कि मैं इन दो आदमियों को नहीं छोड़ूंगा, और फिर थैंक गॉड कि उनको बात समझ में आई और कुछ दोस्तों ने, कुछ हम लोगों ने ये कहा कि ये अच्छा बयानिया नहीं है और इंतकाम नहीं लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी इंतकाम लेती है, मगर वो जमहूरियत की सूरत में लेती है। बहुत बड़े बड़े हमारे पर हमले हुए, नुकसानात हुए, हमारी जाने गई, मगर हमने अपना बयानिया यही बनाया कि अगर दुश्मन से, मुखालिफ से कोई बदला लेना है तो जमहूरियत को आप इंतकाम बनाएं, कि जब जमहूरियत होगी तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इंतकाम होगा, बहुत बड़ी उनके साथ आ, आ, उनको जो तकलीफ देने की बात होगी वो यही होगी कि मुल्क में जमहूरियत और अवामी राज। तो आज कल जो उसका बयानिया था वो वाकई जज्बाती भी नहीं था और इतना जहाना भी नहीं था। और उम्मीद करता हूं कि मियां साहब पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए और माजी को भी देखते हुए, माजी में जो हालात हुए उसको भी देखते हुए, क्योंकि माजी में मेरे साथ मियां साहब का एक वक्त गुजरा और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल प्रूव करके दिया कि वी आर डेमोक्रेटिक और हम लोग सियासी लोग हैं और पार्लियामेंट को मजबूती चाहते हैं, जमहूरियत को अपना सियासत समझते हैं, और हम इंतकाम की सियासत को इंतकाम करके नहीं ठीक चलाते। जी। और हमें सियासत पार्लियामेंट के लिए करनी चाहिए और जमहूरियत के लिए करनी चाहिए। एक ही बयानिया बनाना चाहिए। जो मुल्क के साथ आज है, जो हो रहा है, जो मैशियत है, जो नुकसानात हुए हैं, उसमें मौकरीन को, जो आप लोग हैं, आप लोगों को एक रास्ता दे कि आप खुद तबसरा करें कि ये कब, कैसे, क्यों कर पाकिस्तान में हुआ है और पाकिस्तान के 76-77 साल कैसे गुजरे हैं, ठीक उसमें ठीक, क्या बिल्कुल। खोया, क्या पाया, ये जी सारी चीजें हम देख। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा कि ये कहा गया कि जी ये रियासती हमायत के साथ जलसा जो हुआ है, बिलावल भुट्टो के हवाले से भी कहा कि उन्होंने इसका जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि रियासती हमायत के साथ हुआ था जलसा? ये तो बड़ी क्लियर बात है ना नसीम, आप खुद देख रहे हैं कि जिस तरीके से मियां साहब को नहीं करना चाहिए था ऐसा। मैंने बोला था, आपने खुद बात छेड़ दी है। ये रियासती ताकत के वसीले से आना एक अच्छा शगुन सियासत के लिए नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं है कि एक ही दिन के अंदर बेल हो जाए और सारे आके विड्रॉ कर जाए, नोटिस विड्रॉ हो जाए, और फिर रेड कारपेट रिसेप्शन हो और सी ऑफ किया जाए रेड कारपेट, फिर एम्बेसडर को डल में ये सारी चीजें दिखाते हैं, मगर ये नहीं होनी चाहिए थी। अपनी ताकत, अपने दोहरे बाजुओं की ताकत पे आना चाहिए था। और आते क्या होता,
क्या फर्क पड़ता। सियासतदान के लिए जेल जो है वो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, किसी डकैती में, चोरी में, करप्शन में, इसमें सियासतदान न जाए। बाकी तो बड़े बड़े लोग जेलों में गए हैं और जेलों से गुजर के आए हैं और फिर से मुल्क की, दुनिया की सियासत की है उन लोगों ने। आप देखें, गांधी को देखें या अपने जो साउथ अफ्रीका का था हमारा नेल्सन मंडेला, उनको देखें, और आप भुट्टो साहब को देखें, बेनजीर साहबा को देखें। वो सियासत जेलों में की है और फिर बड़ी सख्त सियासत की है। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं, जेलों में की, बीबी साहबा ने भी की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब कोई काम थे, जरदारी साहब भी गए, मियाँ साहब भी गए, रहे कुछ अरसे जेल में, फिर बाहर गए। लेकिन जैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करना, वो तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल नदीम ताज की बातचीत भी हुई, बीबी से भी बात हुई जब वो आई बीबी, और यानी कि जब ये तो तमाम पार्टीज़ ने एक समझ लिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग रखना है। ये आप सही कह रहे हैं कि यानी कि अब ये बातचीत तो, इंगेजमेंट तो रखी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ सियासी जमातों ने, हमने देखा है। मुझे बताइए कि जब आप, जी मियाँ साहब के आने का जब आप फरमा रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपका ख्याल है बातचीत से ज्यादा कुछ करके आए हैं, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा शाह साहब। मैं जब मोहतरमा में और मियाँ साहब में एक फर्क है। मोहतरमा ने डायलॉग किया, एक रास्ता खोला। आपको पता है, याद होगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान आए थे और उनको एयरपोर्ट से वापस किया गया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बीबी जब आई तो ये बात की, और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जब हमारी मीटिंग्स होती तो ये बात होती थी कि बीबी कहती थी कि हम बात करेंगे, सबके लिए, कॉरिडोर ओपन करेंगे, हाँ सबके लिए, सबके लिए, अपने लिए सिर्फ नहीं करेंगे, हम सबके लिए बात करेंगे। बिल्कुल ये बात और ठीक है। सबके लिए बात की, और बीबी वापस आई। कोई उसको रेड कारपेट रिसेप्शन नहीं मिला, कोई कारपेट नहीं बिछाया गया, और वो तो वो जिस अटैक हो तरीके से गया था आई, उधर, अटैक हो गया, उनके ऊपर हमला बेशक। हुआ। अल्लाह नवाज शरीफ को बचाए। जरदारी साहब की 11 साल जेल, 12 साल जेल, इतनी तकलीफें काटना, और फिर जमहूरियत के लिए रास्ता ओपन करना, और फिर इलेक्शन। अगर हम आते तो 128 सीटें, बीबी की शहादत के बाद भी हम लोगों ने टोटली 97 या 98 सीटें ली थी टोटल। जी बाकी तो जी स्पेशल जी सीट्स थी। तो बिल्कुल। कोई ऐसी डील नहीं की, कोई ऐसी बात नहीं की। अब मशहूर ये बातें हो रही हैं, जो डायलॉग हो रहा है कि हुकूमत मुस्लिम लीग लोगों को दी जा रही है, या उनसे डायलॉग हो रहा है हुकूमत के लिए, कैसे होगा। ये अगर है तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन फील्ड होना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए कि भाई आए। और जेयूआई का भी फील्ड ये है, पीपुल्स पार्टी का भी फील्ड ये है, नून का भी फील्ड ये है, एएनपी का भी फील्ड ये है, एमक्यूएम का भी फील्ड ये है। ये पीटीआई, सबके लिए एक ओपन फील्ड हो। पीटीआई का भी लिए फील्ड हो, यही है कि आओ भाई लड़ो, जो जीते। मगर अगर ये तासुर जहनों में लोगों के बैठ गया कि ये हुकूमत आएगी और एस्टेब्लिश के बाजुओं और ताकत के बलबूते पे आएगी, तो ये अच्छा शगुन नहीं है। फिर हम 80s और 70s में, 80s और 90s में चले जाएंगे। अच्छा शाह इससे साहब, जी ठीक फरमा रहे हैं आपने, बड़ा अच्छा बयान किया कि जो बीवी साहबा ने किया, उन्होंने तो सबके लिए रास्ता खोला था। जब जनरल मुशर्रफ के साथ उनकी बातचीत, जनरल नदीम ताज गए थे उनको मिलने, तो आप ये दो चीज़ें ना, एक तो आप कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब को अगली हुकूमत दी जा रही है पीएमएलएन को, और दूसरा आप ये भी फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब डील करके आए हैं कि उनको कोई सहूलत फराहम की है पाकिस्तान आने की, और जैसे आपने कहा कि आए कल और उनको पकड़ा नहीं, ये वो, तो वो एक तो वो कहते हैं जी हमने अपना जो लीगल था स्टेप्स लिए जो लेने थे। दूसरा ये जो एक है कि जी 2017 में जनरल बाजवा तो कह दिया ना उन्होंने कि भाई हमने इनको निकाला और उनको हम लेके आए, इमरान खान को हमने ये किया, ऐसे किया, ऐसे किया। तो ये तो इस्टेब्लिशमेंट ने खुद कह दिया कि उन्होंने एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से नवाज शरीफ साहब को निकाला। तो अब लोग कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने रिवर्स इंजीनियरिंग की कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई है उसको ज़रा सही कर दें ताकि वो वापस आएँ और फिर वापस आके अपना जो करना है करें। आप उसको कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? वैसे एक बड़ी क्लियर बात है
میاں صاحب میں اور پیپلز پارٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، محترمہ بینظیر بھٹو کو تو پاکستان آنے کے لیے روکا جا رہا تھا کہ آپ نہ جائیں، آپ کی زندگی کو جی خطرہ ہے، بالکل ایسے ہی. اور وہی ہوا. اور پھر جب ایمرجنسی لگی، بی بی واپس آئی تو جہاز کو رکوا کے پھر سیکنڈ ٹائم بھی کہا گیا کہ آپ نہ جائیں، آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. بالکل تو بی بی اپنی زندگی کے لیے، حکومت کے لیے نہیں آ رہی تھی. بی بی آ رہی تھی کہ پاکستان میں جمہوریت اور پارلیمنٹ بحال ہو جائے، اور اگر میں چھپ کے جہاں بیٹھ جاؤں گی تو پھر جمہوریت اور پارلیمنٹ بہت کمزور حالت میں سیاستدانوں کو ملے گی. اس لیے محترمہ نے وہ راستہ نہیں لیا، ایک سیدھا سا راستہ لیا جس سے زندگی اور موت کا سوال تھا. تو بی بی نے ترجیح موت کو دی. بی بی نے ترجیح حکمرانیت کو اور ڈائلاگ کو، اسٹیبلشمنٹ کا ڈائلاگ کو، کہ آپ، یہ بھی کہا گیا بی بی کو، آپ کو تو اس چیز کا علم ہے کہ آپ یہاں بیٹھے، بالکل پاکستان نہ جائے، بالکل آپ وزیر اعظم ہو جائیں، بے ایز شک اے وزیر اعظم آئے. تو بالکل بی بی آئے. نے اس آفر کو بھی انکار کر دیا تھا کہ نہیں، میں عوام کے ووٹوں سے آؤں گی، اسٹیبلشمنٹ کی طاقت سے نہیں آؤں گی. اور عوام کے ووٹوں سے وہ 97 ووٹ لیے اس نے. اس کو بھی جس طریقے سے نکالا گیا، اس کو بھی جلاوطن جیسے کیا گیا، تو وہ تو آپ کے سب کے سامنے ہے. مگر ہمیں اعتراض نہیں ہے، میاں صاحب آ گئے، الحمدللہ آ گئے. اب ان کو رول وہی کرنا چاہیے جو بینظیر بھٹو نے رول ادا کیا، اور جو سیاستدان رول ادا کرتے ہیں جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے. ہمیں چاہیے پاکستان کو اسٹرانگ پارلیمنٹ اور مضبوط جمہوریت، یہ چاہیے. تو مگر اس کے لیے جی بھی میاں صاحب کام کر رہے ہیں جی کہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ میں جو سیاست کروں گا، ایک مضبوط جمہوریت اور ایک مضبوط پارلیمنٹ، اس کی سیاست کروں گا. تو ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. صرف میں میاں صاحب سے ایک گزارش کرتا آیا تھا، وہ ابھی بھی کر رہا ہوں، جو کل آئے ہیں تو میری بات آج شاید سنتے ہوں، تو ان کو اپنے کیبنٹ سے جو 7 بندے 8 بندے ان کو نکالنا چاہیے. یہ بڑا الزام ہے مسلم لیگ کے نون کے اوپر. الزام تو چلو نہیں کہوں گا میں، ایک اشارہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. تو اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ ان لوگوں کو لے اور پہلا قدم یہ اٹھائیں کہ میرے جتنے لوگ ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو میرے ساتھ کام کیا ہے، وہ سارے باہر آ جاؤ. تو شاہ میں صاحب جی، تو یہ ایک یہی ایک تنقید ہے کہ 7 لوگ ہیں وہ اندر ہیں، جو تو یہ پی ایم ایل این کی بنتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آپ کے کہنے کے مطابق. بس یہ ایک آبجیکشن ہے میاں صاحب کے حوالے سے؟ صرف یہ ہے، ابھی تو جو جس طریقے سے ڈسکشن ہوئی ہے، جس طریقے سے بات چیت ہوئی ہے، جس طریقے سے الزام تو ہے ان کے اوپر کہ ان لوگوں نے، کیونکہ ہم اور مسلم لیگ نون مل کے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائی تھی، اور پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں، ایک حکومت آئی تھی، اور ووٹ نو کانفیڈنس کے تھرو آئی تھی، اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تھے. اور یہ ایک بہت بڑا کلیئر ہم نے ایک طے شدہ پروگرام تھا کہ اگلی الیکشن جو ہے ہم سیاستدان مل کے اسٹرانگ پوزیشن لے کے آئیں گے، اور پھر 5 سال وہ حکومت اس ملک میں متفقہ طور پہ مضبوط بیانیاں بنا کے ملک کی معیشت کے لیے، ملک کی جو زراعت کے لیے، ملک کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک مضبوط بیانیاں بنائیں گے. اور ہمیں آگے چلنا پڑے گا. وہ اچانک وہ جب ٹوٹ گیا، دیکھا گیا کہ اسمبلیاں ختم ہو گئی اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی، مسلم لیگ نون اس میں چلی گئی، 7-8 بندے ان کے اسٹرانگ بندے جو تھے. پارلیمنٹ میں، اپنا پرائم منسٹر ہاؤس میں وہی لوگ بیٹھے ہیں، وہی اسٹاف بیٹھا ہے جو شہباز کا ہے. آپ کو پتا ہے، میں سمجھتا ہوں پتا ہونا بھی چاہیے. جی، وہی لوگ فواد بیٹھے ہیں حسن جو بیوروکریٹس تھے زیادہ. بیوروکریٹ سے، یا تھوڑے زیادہ ان کے اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے تھے جی بعد میں، تو وہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے. اور اب اس کے بعد دوسرا سوال بنتا نہیں. میں میاں صاحب سے کہتا ہوں کہ تھوڑی سے وقت کے لیے، تھوڑی سی چیز کے لیے تاریخ کا حصہ نہ بنے آپ، اس تاریخ کا جس میں یہ الزام آیا کہ سیاستدان کمپرومائز کرتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کو آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ دنیا کے حکمرانوں نے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلے، ہم آپ کو دنیا میں دوسرے ملکوں میں لے چلتے ہیں. 10 سال کی بات ہے، اس کے بعد پھر واپس آ جائے. کہا نہیں، میں ایسا مثال قائم نہیں کروں گا اس میں سیاستدانوں کا سر نیچے ہو جائے اور کمزور نظر آئے.
میں مضبوط سیاستدان چاہتا ہوں اور طاقتور سیاستدان چاہتا ہوں. ٹھیک، یہ شاہ مجھے مار دیں صاحب گے. جی آپ جو بھی فرما رہے ہیں یہ تو بڑی آپ نے اہم بات کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اگلا الیکشن مل کے سب لڑیں گے. تو بریک کے بعد آپ سے پوچھیں گے ہم کہ یہ پھر بیچ میں کہاں کمیونیکیشن ختم کہاں ہوئی، کیونکہ دبئی میں ملاقات ہوئی ان کی مریم نواز صاحبہ کی اور بلاول بھٹو کی اور زرداری صاحب کی بھی، نواز شریف صاحب کی بھی. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے. بڑی دلچسپ بات کی ہے انہوں نے اور اہم بات کی ہے شاہ صاحب نے، اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد میاں صاحب نے 2 حملے ہمارے اوپر کیے. ایک بات بڑی کلیئر ہے، جو کچھ بھی اب ہونا ہے میاں صاحب سیاستدانوں کو ایک بیانیہ بنانا ہے. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ خورشید شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں اور بتا رہے ہیں وہ کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی پیپلز پارٹی کی اور تمام سیاسی جماعتوں کی، پرائمریلی پی ایم ایل کی اور پی وی پی کی، کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ مل کر کے لڑیں گے. لیکن پھر وہ فرما رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کسی اور رخ چلی گئی ان کے کہنے کے مطابق. شاہ صاحب کیا ہوا جب اتنی کمیونیکیشن ہو رہی تھی آپ کی اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ میں، تو پھر کہاں ویئر ڈڈ دا کمیونیکیشن سنیپ، کہاں مسئلہ شروع ہوا؟ اب یہ تو مسلم لیگ نون بتائے گی. ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، نہیں ایسی. ہم نے کہا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل ہونی چاہیے. اس کے لیے کمیٹی بنی جس میں خواجہ آصف بھی تھے، ایاز صادق بھی تھے، خورشید شاہ بھی تھے، نوید قمر بھی تھے، راجہ پرویز اشرف بھی تھے، 1-2 اور بھی پارٹیوں کے لوگ تھے. ہم لوگوں نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے 5 نام بنائے، اس میں دیے. تو الگ سے پرائم منسٹر آ گیا. اس کمیٹی جو جوائنٹ کمیٹی تھی پیپلز پارٹی اور نون اور جے یو آر اور دوسرے جو ایم کیو ایم کی جوائنٹ کمیٹی تھی. مگر اچانک ایک نیا پرائم منسٹر آ گیا اور مسلم لیگ نون نے اس کو تسلیم کر لیا. اور ہم نے کہا کہ جی یہ تو طے شدہ باتوں میں نہیں ہے. مگر ایک بات بتا دوں میں نسیم آپ کو کہ ہم سیاستدان ہیں، ہمیں یہ پتا ہے کہ سیاست کس کو کہتے ہیں. سیاست جھوٹ اور بلین پہ نہیں ہوتی، سیاست ہوتی ہے سچائی اور ایمانداری پہ. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرتبہ مریم نواز کو ان لوگوں نے گرفتار کیا تھا کراچی میں، اور کراچی میں جس جذبات کے ساتھ بلاول اٹھے تھے، بالکل آیا تھا، دیر از نو ڈاؤٹ. اور صحیح ہاں بات ہے، کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، بالکل میری اور بہن ہے، ایک میری بہن کو آپ کیا بالکل کر رہے ہو بالکل. اور یہ زیادتی کر رہے ہو. ہم تو کھل کے، یہاں تک کہ آپ کو میں بتاؤں کہ جب عمران خان نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا، وہ حملہ کروایا گیا تھا اس وقت کی جی آپ لوگ سے، کھڑے ہوئے تھے ساتھ، ہی تو معلوم ہے، ہم بالکل صحیح بات اپوزیشن کی طرف سے کھڑے ہے. ہوئے بالکل. تھے. لیڈر آف اپوزیشن پرائم منسٹر کمزور تھے، اس کے پاس چل کے جاتا تھا. ایک دن میاں صاحب نے مجھے بلایا اور کہا شاہ صاحب انف از انف، اب مجھ سے مریض نہیں ہوگا اور میں ریزالو کر رہا ہوں اسمبلی. اور میں نے کہا خدا کو مانو میاں صاحب، ایک 15,000 20,000 لوگوں کا ٹولہ آ کے پارلیمنٹ کو گرا دے تو ووٹ کی قدر تو ختم ہو گئی، ووٹ کو عزت دو کی بات تو ختم ہو گئی. تو آپ نہ کریں، کھڑے ہیں ہم، آپ جوائنٹ سیشن بلا لیں. اور پھر جوائنٹ سیشن ہوا، آپ نے دیکھا جی جی مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے، بڑا کلیدی پارلیمنٹ رول کی تھا آپ کا. کامیابی ہوئی، بالکل بے پارلیمنٹ شک. کامیاب ہوئی اور 5 سال پورے ہوئے. مگر سازش کے تحت میاں صاحب کو ہٹایا گیا، اس میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا. ہم نے کنڈیم کیا اور ہمیں تو، مگر ہم نے یہ کبھی نہیں کہا میاں صاحب کو آپ دیکھ لیں، آپ جو تبصرہ کرنے والے تو آپ ہیں. چاہے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد میاں صاحب نے 2 حملے ہمارے اوپر کیے. ایک جلوس لے کے آ گئے، ایک کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں چلے گئے ہمارے خلاف، ریفرنس لے کے چلے گئے. مگر جب ان کے اوپر وقت آیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ ہمارے ساتھ کیا تھا. ہم نے کہا نہیں، مسئلہ جمہوریت کیا ہے، ذاتیات کا نہیں ہے. تو سیاست کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. ابھی بھی میاں صاحب آ گئے ہیں، ویلکم، خوش آمدید، بڑی عزت ہے، بڑی احترام ہے. مگر ابھی میاں صاحب کو عوام کی بات کرنی چاہیے، سیاست کی بات کرنی چاہیے، پارلیمنٹ کی بات ہونی چاہیے، متفقہ بیانیاں بنانا چاہیے. سیاستدان ایک ساتھ ملیں، ایک بن کے کچھ کر سکتے ہیں.
اگر پھر ہم الگ الگ ہوئے، پھر لڑائیوں میں پڑ گئے، پھر 80 کے دہائی میں چلے جی گئے، جی 90 کی دہائی میں چلے گئے، جی تو پھر میرے وطن کا کیا ہوگا، میری ریاست کا جی کیا ہوگا؟ شاہ صاحب، آپ کی بات سے تو لگ رہا ہے کہ ایک یعنی کہ بالکل ٹوٹ گیا ہے یہ جو ایک تعلق تھا، یعنی کہ سبسٹنس میں ٹوٹ گیا. ویسے تو بڑے اچھے میٹھی بات آپ کرتے ہیں. بات یہ کہ کوئی کمیونیکیشن ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں اس معاملے پہ جو آپ فرما رہے ہیں؟ ابھی تک نہیں ہے. دیکھتے ہیں کہ میاں صاحب آئے ہیں، ان کے آنے سے کیا چینج ہوتی ہے. کیا وہ سیاسی پیپلز پارٹی کو چھوڑے آپ، کیا وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے کرتے ہیں کہ آؤ ہم مل کے بیٹھیں اور مل کے سیاست کریں اور مل کے الیکشن لڑیں، مل کے پارلیمنٹ کو بنائیں، مل کے جمہوریت کو بحال کریں. یہ دیکھنا ہے، کیونکہ پہلے ہی آئین کے اندر جو گنجائش تھی وہ ہم ختم کر چکے ہیں، آئین کا نقصان دے چکے ہیں. مگر ابھی بھی اگر کوئی وقت بچ گیا ہے بلیک ڈور سے جانے سے، تو بہتر ہے کہ ہمیں سیاستدانوں کو ایک بیانیہ بنانا چاہیے. دیکھیے، آپ لوگوں کی یعنی کہ میاں صاحب کی جو تقریر تھی کل، تو اس میں تقریر میں تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ حکومتوں کو نکالتا کون ہے، کیوں کرتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے. تو وہ بڑا کلیئر ایک میسج دے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کو. حالانکہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے میں دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو کہ میں لڑائی جھگڑا اور بدلہ نہیں لینا چاہ رہا. لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں سب چلیں اور پارلیمنٹ کی اہمیت، یہ کہہ تو وہ رہے ہیں یہ سب بات، اور یہ بھی نہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے شکایات بھی کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے. تو لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آپ کے نظر میں کوئی ارینجمنٹ ہے جو کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. میں صحیح سمجھی ہوں؟ جی نہیں، آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہے. اس کی لینگویج جو آج تھی، کل تھی، وہ اس میں بالکل وہ یہ باتیں بھی کر رہے تھے. مگر میں کہتا ہوں بی پریکٹیکل. بی پریکٹیکل کا مطلب ہے کہ کیا وہ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں سے بالکل. رابطہ کریں گے یا نہیں کریں گے. پارلیمنٹ فیئر اینڈ فری الیکشن، ہر پارٹی الگ الگ الیکشن لڑے، مگر کیا پریکٹیکلی وہ پروو کریں گے کہ میں فیئر اور فری الیکشن کے لیے ہم ٹھیک. بات کر رہے ہیں. بالکل بالکل، یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بتائیے. یہ جی اثر پتہ پڑے گا. جی یہ بلاول بھٹو کے حوالے سے آپ نے بھی کہا، آپ کی اور پارٹی کے لوگوں نے بھی کہا کہ بلاول بھٹو اگلے پرائم منسٹر ہیں. تو اس سے کچھ یہ لگا سننے والوں کو کہ شاید کوئی آپ لوگوں کی بات چیت ہوئی تھی آپس میں. تو یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی شاہ صاحب؟ نہیں، یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ہم تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہر پارٹی، چاہے ایک شیخ رشید ہے، وہ بھی اپنی پارٹی کو بنا کے اس لیے آ رہا ہے کہ میں شاید پرائم منسٹر بن جاؤں. ٹھیک. ہماری پارٹی تو اسٹیبلش پارٹی ہے. ہماری پارٹی کو 55 سال ہو گئے، 56 سال. جی بالکل. اور ہر پارٹی جو بنتی ہے وہ حکومت چلانے کے لیے بنتی ہے، بہتر حکومت بنانے کے لیے چلتی ہے، اپنے پروگرام دیتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے. ہم تو بالکل پیپلز پارٹی بڑی کلیئر ہے کہ جب بھی کوئی کمٹمنٹ مینیفیسٹو دیا ہے اس پہ 100% عمل کیا ہے. ٹھیک. چاہے بھٹو شہید ہو، چاہے بی بی ہو، چاہے ابھی ہماری 2000 یوسف رضا گیلانی کی حکومت ہو. میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی اگر بات کر لے ہم سے کہ 2008 کے مینیفیسٹو کو آپ نے عمل نہیں کیا، کس بات پہ عمل نہیں کیا، کوئی بھی بتا دے، میں سیاست بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. اچھا، یہ آپ جو جی یہ جب آپ فرماتے ہیں کہ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ سیاسی جماعتیں سب مل کے آگے بڑھیں گی، الیکشنز الگ الگ لڑیں گی لیکن مل کے آگے بڑھیں گی، تو اس وقت جو وہ انڈرسٹینڈنگ آپ کو لگتا ہے اس وجہ سے ٹوٹی ہے کیونکہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ لوگوں کو یہ گمان ہے یا آپ یہ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں صاحب نے کوئی انڈرسٹینڈنگ کر لی ہے؟ دیکھیں، میں میاں صاحب پہ الزام نہیں لگاؤں گا، اور جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے، آنا اور جانا لگا ہوا تھا، میں ان کی بات کروں گا، میں جی میاں کی بات نہیں کروں گا. ٹھیک. آپ تو یہ کہیں گے کہ میاں کے آشیرواد کے سوا تو ہو نہیں سکتا، مگر میں جب تک دیکھوں گا نہیں یہ بات نہیں کروں گا. مگر ایک بات بڑی کلیئر ہے
کہ جو کچھ بھی اب ہونا ہے وہ میاں صاحب کی وجہ جو میاں صاحب بالکل وہی ہیل کال دا شاٹس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آئیں گے. اور خورشید شاہ نے 2-3 مرتبہ آپ نے سنا, انہوں نے کہا کہ پریکٹیکل چیزیں کرنی چاہیے اور پارلیمان کو مضبوط, یہ سب بات تو ان سے پوچھیں گے ہم بڑی اسپیسیفکلی کہ کیا کرنا چاہیے, 1 2 3 4 کیا چیزیں ہونی چاہیے جب ان کو پھر یقین ہوگا کہ میاں صاحب اس رخ جا رہے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرنا پارلیمان کو. اسٹے ود اس. ہم لوگوں نے باپ پارٹی پہ بڑا کام کیا, اچانک وہ ہم کو چھوڑ کے جب جانے لگے پتا پڑا کہ وہ نون میں جا رہے. میاں صاحب آ گئے ہیں, ثابت کرے کہ میں کسی کے کندھوں پہ نہیں آ رہا, حکومت سے باہر نکال دیں. میاں صاحب بڑا ڈیمیج ہو رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر خورشید شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. شاہ صاحب, اس سے پہلے کہ ہم پریکٹیکل باتوں پہ آئیں کہ کیا کرنا چاہیے, یہ بات بہت کہی جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی اس لیے نالا ہو گئی ہے کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اس کو بھی کچھ ملے گا. اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ پہلے تھی کہ ساؤتھ پنجاب اور باپ پارٹی وغیرہ ان کو جوڑیں گے, اور کام بھی بڑا کیا زرداری صاحب نے باپ پارٹی کے ساتھ, لیکن وہ کسی اور طرف ہی جا رہے نظر آ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اس پہ دے ڈنٹ فالو تھرو. اس میں کوئی حقیقت ہے؟ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے, ایک پرسیپشن یہ ضرور ہے کہ ہم لوگوں نے باپ پارٹی پہ بڑا کام کیا, اور باپ پارٹی کے کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن بھی کیا, اور ساؤتھ پنجاب میں بھی ہم نے بہت بڑا کام کیا, اور سینٹرل پنجاب میں بھی ہم کوشش کی ہے, اب بھی کر رہے. تو اچانک وہ ہم کو چھوڑ کے جب جانے لگے تو ہم نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ جا کیوں رہے. تو پھر اور ان کو پھر جب پتا پڑا کہ وہ جا اس لیے رہے کہ وہ نون میں جا رہے, تو پھر ہمیں ایک بات ذہن میں آئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو پولیٹیکلی ہم لوگ اپنے خوشی سے جب پارٹی میں آ رہے ہیں تو ان کو وہاں کیا کون دے رہا ہے. تو یہ پتا پڑا کہ ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ پیپلز پارٹی کو کیوں گئے, ہم سے پوچھا ہے, آپ جائیں ادھر جائیں. اچھا, اس کا مطلب کہ کوئی کہہ رہا ہے پھر بھی مطلب تو تب جا کے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, ہم تو مسلم نون کے ساتھ تو بہت اچھے چلے ہیں, اگر کوئی مسلم لیگ نون میں جائے اور وہ جوائن کر لے پھر ہم پکڑ کے پیپلز پارٹی میں لائے تو پھر تو ہم مسلم لیگ کے ساتھ سچے نہیں ہوئے, پھر تو جھوٹ بول رہے ہیں, ہم منافقت کر رہے ہیں. تو پھر یہی ہوا, تو شک اس سے بڑھتا گیا. اس کے باوجود بھی ہم لوگوں نے, زرداری صاحب نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور بات چیت بھی جاری رکھی ہے. مولانا صاحب سے بات چیت جاری رکھی ہے. ہم جلد بازی نہیں کر رہے, ہم جوش میں نہیں آ رہے, ہم ہوش میں رہ کے میاں صاحب کو کہتے ہیں کہ پہلے بھی آپ اکیلے تھے مگر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, مولانا آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, آپ کو بچایا, آپ کی پارٹی کو بچایا, آپ کی حکومت کو بچایا, اور کوئی اس میں نیا مسئلہ نہیں آیا. مگر مسئلہ یہ ہے, ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں میں, شاید خاقہ نباسی ان سے الگ کیوں ہوا ہے, کیا ریزن ہے؟ کوئی تو ادھر کی بات ہوگی, چلو اس کو بھی چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں اب تو کہ میاں میں صاحب آ گئے. لیڈرشپ میاں صاحب کی ہے اور کسی کی نہیں میں مانتا. اب مانتا ہے نہیں مانتا ہے, اب تو وہ ہے ہی نہیں. اب پھر آ جائے تو اور بات ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, اب تو میاں صاحب آ گئے ہیں نا, اب تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اب تو وہ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک ثابت کرے نا, کسی کے ثابت کرے کہ میں کسی کے کندھوں پہ نہیں آ رہا. یہ عوام کے کندھے ہیں جس پہ میں چڑھ کے آ رہا ہوں, یا پیپلز پارٹی آ رہی ہے یا کوئی اور جماعت آ رہی ہے. اس سے تو میاں صاحب بڑا ڈیمیج ہو رہے ہیں. کس کی نظر میں؟ حکومت چند دنوں کی ہوتی ہے, 3 سال 4 سال 5 سال, حکومتوں کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ہر دور کی, ہلاکو خان سے لے کے مغل سے لے کے ترکھم, تیمور سے لے کے پتہ نہیں عرب, ہر دنیا کے دور سے, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, دنیا بھری پڑی ہے تاریخ سے. بڑے بڑے حکمران آئے چلے گئے, مگر تاریخ اپنے آپ کو لکھ کے گئی ہے کہ کس نے کیوں کر بہتر کام کیا,
اپنے ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے، شاہ اپنے صاحب دنیا کے لیے. جی شاہ صاحب یہ فرما دیجیے گا جی یہ فرمائیے گا کہ مثلاً ایک دو تین کیا آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو جب آپ نے فرمایا کہ پریکٹیکلی کریں تو کیا کریں میاں صاحب کہ آپ کو لگے کہ وہ پارلیمان کو بھی مضبوط کر رہے ہیں اور یعنی کہ اپنے بلبوتے پہ آگے چل رہے ہیں اور جمہوریت کو کر رہے ہیں مضبوط؟ آپ کا خیال ہے ان کو یعنی کیا کریں؟ لیٹس سی. میرے صاحب کو اور کچھ نہیں کرنا چاہیے. اپنے آپ کو حکومت سے باہر نکال دیں، پریکٹیکلی یہ ہوگا. اور پولیٹیکل پارٹیز، جو بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں کہ ہمیں مل کے کیا کرنا چاہیے. ڈائلاگ شروع کریں. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے رہے اور ڈائلاگ بھی کرتے رہے. کون مانے گا اس بات کو؟ تو کاکڑ صاحب تو فرما رہے تھے بڑی، انہوں نے منیزہ جہانگیر نے، منیزہ نے شاید کہا، پوچھا نہیں سوری، انہوں نے مہر بخاری نے کہ جی یہ ان کے لوگ ہیں، ان کے پی ایم ایل این کے، تو انہوں نے کہا بیوروکریٹس کس کے ہوتے ہیں؟ بیوروکریٹس تو بیوروکریٹس ہوتے ہیں، یہ سب بیوروکریٹس ہیں. آپ میں انور کاکڑ صاحب سے کہتا ہوں، جو آج کل پرائم منسٹر ہے، ہمارے اچھا تعلق بھی ہے، ان سے کہتا ہوں کہ فواد حسین فواد بیوروکریٹس تو نہیں تھا، وہ تو چھوڑ چکا تھا، ڈسمس ہو گیا تھا. وہ تو ہمارے یہاں اسپیشل سیکرٹری تھا، جو ہماری حکومت تھی اس میں اسپیشل سیکرٹری تھا. احد چیمہ کیا تھا؟ اسپیشل سیکرٹری تھا. اسپیشل کیا اسسٹنٹ. بات کرتے؟ اسسٹنٹ، اسپیشل اسسٹنٹ تھے. کیا یہ جتنے بھی ہیں جو سیکرٹری پی ایم تھے وہ بیوروکریٹ سے؟ آج بھی ان کے دوسرے پرائم منسٹر کے بھی پی ایم ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس دن جو حکومت جاتی ہے پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ تو رہ گئے ہیں جو توقیر شاہ ہیں وہ کیوں؟ پھر آپ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ایک کا نام لے رہا ہوں، وہ جو پلاننگ میں تھے وہ جہاں تو زیب بیوروکریٹ صاحب. نہیں تھے. جہاں زیب صاحب وہ کون ہے؟ وہ اسپیشل اسسٹنٹ نہیں تھے؟ جی وہ کیا عمران خان کی حکومت میں بھی تھے. وہ بھی تھے. ہر دور میں ایسے قسم کے بندے ہوتے ہیں. بیوروکریٹ. اچھا یہ تو ایک تو آپ کہہ رہے ہیں حکومت سے نکلے. شاہ صاحب یہ پی ٹی آئی شکایت کرتی ہے جب بھی بات کرو ان سے. کل بھی ہمارے شو میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی پارٹی اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے، اور اگر سچ مچ جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کیوں نہیں، ہمارے لیے بھی کیوں نہیں بولتے. تو اس پہ آپ کی کوئی پارٹی میں کوئی تھنکنگ ہے یا آپ کو لگتا ہے وہ ناجائز شکایت کرتے ہیں؟ دیکھیں، ان کو تھوڑی سی ماضی میں جانا چاہیے کہ یہی چیزیں سیاستدان پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ بھائی ڈائلاگ ہونا جی چاہیے. جی بالکل. زرداری صاحب اور اور ایک مرتبہ تو شہباز شریف صاحب. شہباز شریف نے بھی کہہ دیا، جی بلاول صاحب نے بھی کہہ دیا. بلاول نے کہا یو آر مائی لیڈر جب وہ کووڈ ہوا تھا. تو چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں، جی زرداری اور صاحب نے کہا تھا. کووڈ 19 کے درمیان کہا آپ ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جی بالکل کہا تھا. آپ کچھ کریں. ہم نے ہر وقت ان سے بات کرنے کی، ڈائلاگ کرنے کی بات کی، مگر وہ کہتا تھا کہ میں کسی میں اکیلا سیاستدان کے ٹھیک ساتھ ہوں، ڈائلاگ کافی ہوں. اکیلا، لیکن میں اب کا کافی ہوں. بتائیے، وہ تو غلطی بہت بڑا بلنڈر ہے، وہ بھگت بھی تو رہے ہیں. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم تو لیول پلین فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ساری جماعتوں کو لیول پلین فیلڈ دینی چاہیے. تو میاں صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرف بڑھیں گے؟ کیونکہ ان کی جو کل تقریر تھی وہ تو سوبر ایک تقریر تھی، لگ رہا تھا کہ وہ ان کا دیکھیں، میاں صاحب کا جو اسٹائل ہے وہ ہمیشہ سوبر ہی رہا ہے، خاموش طبع رہا ہے. وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. مگر آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ابھی رول ادا کرنا پڑے گا. زرداری صاحب نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، بہت بڑا سیاستدانوں کو ایک ساتھ بلانے کے لیے. کبھی مولانا صاحب کے پاس، کبھی اشونت کے پاس، کبھی شہباز کے پاس، سب کو ملا کے کبھی ایم کیو ایم کو بلانا، کبھی ان سے بات کرنا. ہم نے پیپلز پارٹی نے اس ملک کی سیاست کے لیے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. ہم اس کی قیمت نہیں مانگ رہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی سیاست کرے وہ ریاست پاکستان کے لیے کرے.
پاکستان کے بچوں کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کریں. کے آنے والے وقت کے لیے کریں. ٹھیک. پاکستان کے وہ بالکل. بہتر پاکستان دینے کے نوجوانوں کو ایک بہتر پاکستان دینے کی بات کریں. جی. اور ہمارا بہتر ملک ہے, ٹھیک. ہمارا خوشحال ملک ہے, ہمارے پاس بہت کچھ ہے. بہت کچھ ہے. صحیح 2 سے. سال کے اندر ہم قرضہ اتار سکتے ہیں, ہم اگر اپنے پراپر طریقے سے اگر چلے, ہمیں حکمرانی کرنے دی جائے. شاہ صاحب, جو حالات بنے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے ملک میں, تو آپ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اپنا مدت پوری کر لیتے وہ, تو شاید یہ فرق ہوتا؟ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے نسیم. اس میں عمران خان کو ہم نے بچایا ہے, سیف گارڈ, پولیٹیکلی سیف کیا ہے. عمران خان کو اگر ہم حکومت سے نہیں لیتے, حکومت اس کو چلنے دیتے, تو آج وہ زمین کے اندر دس چکا ہوتا, ختم ہو چکا ہوتا. اگر ہم نے مسٹیک کی نہیں کی, عوام کی خاطر ہمیں کرنا پڑا کہ جو 105 کا ڈالر تھا وہ 185 کا ہو گیا, جو 110 روپے کا پیٹرول ڈیزل تھا وہ 210 روپے 215 پہ ہو گیا. چڑھتے جا رہی تھی مہنگائی. ہم نے اس درمیان چارٹر آف اکانومی کی بھی ان سے بات کی کہ آؤ ہم آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں. ہمیں شوق نہیں تھا حکومت لینے کا. یہ بہت بڑا ثبوت ہے جب ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی تھی. یہ ہماری سنسیئرٹی کا, ہماری سیاست کے ساتھ لگاؤ کا, سیاست کے ساتھ چلنے کا, پرائے حکومت کے ساتھ چلنے کا یہ بہت بڑا ثبوت تھا کہ 3.5 سال گزر گئے, وہ ہم سے بات نہیں کر رہا ہے, ہم کہتے ہیں آؤ بیٹھو. اور جب دیکھا کہ اب تباہی ہو رہی ہے تو ہم مجبور ہو گئے. تو تباہی کوئی رکی تو نہیں شاہ صاحب. ہم نے پھر بھی راستہ جمہوریت کا لیا, آئین کا لیا. ہم نے ڈیزالو نہیں کروایا کس سے مل کے کہ بھائی اس حکومت کو ڈیزالو کر دو پھر الیکشن کرواؤ. ٹھیک. جی, یہ آپ نے صحیح بالکل فرمایا کہ ڈیبیٹ یہ تو چلے گی کہ کیا بہتری آئی ان کے جانے سے ملک کو بھی کے لیے بھی اور پی ٹی آئی کے لیے بھی. کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اوور آل ہی بدتری ہو گئی, لیکن بہرحال وہ ڈیبیٹ کی باتیں. اصل بات جو آپ نے کہی کہ اب آگے جانے کے لیے میاں نواز شریف صاحب تمام پارٹیز سے بات کریں اور کوئی جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کریں, سب مل کے آگے بڑھیں. بہت شکریہ شاہ صاحب ہم سے بات کرنے کا, مہربانی. ناظرین, اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.